अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दुनिया भर ने 2025 को कहा खुश आमदीद। मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया में नए साल की तकरीबात का इनेकाद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की आज से नई इनिंग का आगाज। सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से पाकिस्तान की ये 8वीं मुद्दत। चीन के साथ ताइवान के दोबारा इत्तेहाद को कोई रोक नहीं सकता। सदर शी जिनपिंग ने नए साल के मौके पर अपने खिताब में किया खबरदार। वोटर्स को निशाना बनाने पर 2 ईरानी और रूसी इदारों पर अमरीकी पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमे खजाना ने दिया बयान। अमरीकी अखबार ने हुकूमत हिंद की सरपरस्ती में दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी को किया बेनकाब। लिखा, हुकूमत हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में भी है मुलविस। और गजा में इसराइल की नस्लकुशी नए साल के इब्तिदाई लम्हात में भी बिला ताअत्तुल जारी। जबालिया कैंप पर इसराइली जंगी तैयारों के फिजाई हमले में 8 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। दुनिया भर ने 2025 को खुश आमदीद कह चुका है। न्यूजीलैंड के बाशिंदे 2025 की आमद का जश्न मनाने वाले दुनिया के पहले लोगों में शामिल थे, जिन्होंने ऑकलैंड में आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहरा किया। मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया में नए साल की तकरीबात का इनेकाद किया गया। यूएई के शहर दुबई में नए साल का आगाज दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्जुल खलीफा में आतिशबाजी के साथ किया गया। तो उधर अजरबैजान में लोगों ने 2025 का जश्न मनाया, क्योंकि 31 दिसंबर को अजरबैजान का यौम यकजहती भी था। इराकी शहर अरबिल में नए साल के मौके पर हजारों इराकी सड़कों पर उतर पड़े और रक्स किया। रूस के दारुकूमत मॉस्को में भी सड़कों को रोशनियों से सजा दिया गया था। बेल्जियम के दारुकूमत ब्रसेल्स में साल के पहले लम्हात में आतिशबाजी के शो का इनेकाद हुआ। फ्रांस में भी बड़ा जोश देखा गया। हॉलैंड में साइनों की तकरीबात के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी में लोगों ने नए साल की तकरीबात के लिए मकबूल तरीन मुकाम टाइम्स स्क्वायर में मुख्तलिफ तकरीबात के साथ खुश आमदीद कहा। लंदन ने नए साल के खैर मकदम के लिए दरियाई टीम्स पर शानदार आतिशबाजी के डिस्प्ले के साथ आगाज किया, क्योंकि नए साल के आगाज के मौके पर नए बहाल होने वाले बिग बैन समेत शहर के मशहूर मुकामात को रंगों के क्लिडोस्कोप में नहा दिया गया था। नए साल की तकरीबात के सिलसिले में कनाडा के शहर टोरंटो में झील ओंटारियो पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। ब्राजीली के शहर रियो डी जेनेरो में लोग नए साल की तकरीबात के लिए कोपाकाबाना साहिल पर जमा हो गए थे और साल 2025 का इस्तकबाल जबरदस्त आतिशबाजी के साथ किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के खिताब में रूसियों से कहा, मुल्क 2025 में इत्तेमाद के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने यूक्रेन में मईशत या जंग के बारे में कोई खास वादा नहीं किया। एक ऐसे वक्त जब बहुत से आम लोग बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और मरकजी बैंक की 21% की शरह सूद कारोबार और घरेलू खरीदारों को निचोड़ रही है, रूसी सदर पुतिन ने रूसियों को यकीन दिलाया कि उनकी फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है। सदर चीन शी जिनपिंग ने नए साल के मौके पर जहां मुबारकबादी दी, तो वहीं अपने खिताब में खबरदार करते हुए कहा, चीन के साथ ताइवान के दोबारा इत्तेहाद को कोई रोक नहीं सकता। बीजिंग ने गुज़िश्ता साल के दौरान ताइवान के करीब फौजी दबाव में भी इजाफा किया था। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन के सदर शी जिनपिंग ने नए साल के मौके पर अपने खिताब में खबरदार करते हुए कहा, चीन के साथ ताइवान के दोबारा इत्तेहाद को कोई भी नहीं रोक सकता। उनके इस बयान को ताइवान की आज़ादी अलहदगी पसंद क़यादत के लिए एक तंबी समझा जा रहा है। चीन जजीरा ताइवान को अपना ही अलग हुशुदा हिस्सा मानता है, जहां जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत है। अलबत्ता ताइवान की हुकूमत बीजिंग के दावों को मुस्तरद करती है और उसका मौक़िफ़ है कि सिर्फ जजीरे के अवाम अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकते हैं और ये कि बीजिंग को ताइवानी अवाम के इंतखाब का एहतराम करना होगा। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे CCTV पर नशर होने वाले अपने खिताब में सदर शी जिनपिंग ने कहा, आबनाए ताइवान के दोनों जानिब के लोग एक ख़ानदान हैं। कोई भी हमारे ख़ानदानी बंधन को नहीं तोड़ सकता।
اور نہ ہی قوم کے دوبارہ اتحاد کے تاریخی رجحان کو روک سکتا ہے۔ بیجنگ نے کہا وہ جزیرے کو بیجنگ کے کنٹرول میں لانے کے لیے طاقت کے استعمال کو بھی مسترد نہیں کرے گا۔ گزشتہ سال نئے سال کے موقع پر بھی چینی صدر نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ تائیوان کے ساتھ چین کا دوبارہ اتحاد ناگزیر ہے اور یہ کہ دونوں اطراف کے لوگوں کو مشترکہ مقصد کے تحت پابند ہونا چاہیے اور چینی قوم کی تجدید کی شان میں شریک ہونا چاہیے۔ اپنے خطاب کے دوران چینی صدر نے ملک کی بہتر ہوتی معیشت پر بھی بات کی اور کہا ٹرمپ کے خدشات کے باوجود چین کی معیشت 5% کی رفتار سے ترقی کرے گی۔ چینی صدر نے اس خدشے کو دور کرنے کی کوشش کی کہ 2025 میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت امریکہ کے اضافی ٹیرف کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہو جائے گی۔ شی جن پنگ نے کہا موجودہ اقتصادی آپریشن کو کچھ نئے حالات کا سامنا ہے۔ بیرونی ماحول کی غیر یقینی صورتحال کے چیلنجز اور ترقی کے پرانے محرکات کو نئے میں تبدیلی کے دباؤ کا سامنا ہے، تاہم ان پر سخت محنت کے ذریعے قابو پایا جائے گا۔ واضح ہے کہ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر تقریباً 100% اضافی ٹیرف لگانے کی بات کہی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بیجنگ بھی چین کے اندر کام کرنے والی امریکی کمپنیوں پر پابندی لگا دے گا، جس میں ایلون مسک کی ٹیسلا کار کمپنی بھی شامل رہے گی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک غیر مستقل رکن کے طور پر آج سے اپنی 2 سالہ مدت کا آغاز ایسے وقت کر رہا ہے جب عالمی سیاست کا منظرنامہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ پاکستان کو اس کے لیے گزشتہ جون میں جاپان کی جگہ بڑی اکثریت سے منتخب کیا گیا تھا اور 193 رکنی جنرل اسمبلی میں اسے 182 ووٹ ملے تھے، جو کہ 2/3 اکثریت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس طرح اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایشیا پیسیفک کی 2 نشستوں میں سے ایک پاکستان کے پاس ہے۔ آئندہ جولائی میں بھی پاکستان سلامتی کونسل کے اجلاسوں کی صدارت کرے گا، جس میں ایجنڈا طے کرنے، مختلف امور پر ڈائیلاگز کو فروغ دینے کے لیے اسے اہم موقع بھی دیے جائیں گے۔ اور ایک چونکا دینے والے انوکھے واقعے میں ایک ہندوستانی شہری نمشا پریا کو یمن میں موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نمشا پریا، جو کہ مبینہ طور پر اپنے یمنی کاروباری پارٹنر کو قتل کرنے کی مجرم قرار دی گئی تھی، ایک تربیت یافتہ نرس ہے اور وہ یمن کے نجی ہسپتالوں میں چند سالوں سے کام کر رہی ہیں۔ دریاسنا وزارت خارجہ ہندوستان نے یمن میں ایک ہندوستانی نرس نمشا پریا کو دی گئی موت کی سزا کے بارے میں آگاہی کی تصدیق بھی کر دی ہے اور یقین دلایا ہے کہ حکومت ہر ممکنہ مدد فراہم کر رہی ہے۔ حکومت یمن اور عدالتوں سے بات چیت میں بھی مصروف ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں نئے سال کے موقع پر پولیس نے فرقوں میں چھڑی لڑائی کو روکنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھیوں کا استعمال کیا۔ دراصل یہ احتجاج شمالی پاکستان میں فرقہ وارانہ تصادم کے رد عمل میں کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں تاحال سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان تازہ جھڑپیں شروع ہوئی تھیں، جس سے غذائی قلت کی اطلاعات کے ساتھ ساتھ انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق شہر میں ادویات کی قلت کے باعث اب تک سینکڑوں بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ صوبائی حکومت اور ایدھی فاؤنڈیشن نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے علاقے میں ادویات بھیجنا شروع کر دی ہے۔ کرم میں امن کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کراچی میں کئی اہم راستوں پر دھرنا دیا جا رہا تھا، جس سے ٹریفک میں بھی خلل پڑا۔ پولیس نے صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے چند مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ تصادم کے دوران کم از کم 3 موٹر سائیکلوں کو نظر آتش کر دیا گیا، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ امریکہ نے 2024 نومبر میں انتخابات سے قبل غلط معلومات کے ذریعے امریکی ووٹرز کو نشانہ بنانے پر 2 ایرانی اور روسی اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے حکام نے پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ دونوں اداروں نے ماہ نومبر کے انتخابات سے قبل امریکیوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ پیش ناظرین تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے رواں سال انتخابات سے پہلے غلط معلومات کے ذریعے امریکی ووٹرز کو نشانہ بنانے پر 2 ایرانی اور روسی اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے حکام نے پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ دونوں اداروں نے نومبر کے انتخابات سے قبل امریکیوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی خفیہ اداروں نے دونوں حکومتوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ جعلی ویڈیوز، خبروں اور سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے غلط معلومات پھیلا رہی ہیں اور یہ ووٹرز پر اثر انداز ہونے،
اور امریکی انتخابات پر اعتماد کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھیں۔ حکام نے کہا ہے کہ ماسکو میں موجود روسی ادارہ سینٹر فار جیو پولیٹیکل ایکسپرٹیز نے امریکی امیدواروں کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی اور پھر مالی معاونت کی۔ ان میں مصنوعی ذہانت کا بھی استعمال کیا گیا۔ ادارے کے علاوہ پابندیاں اس کے ڈائریکٹر پر بھی لاگو ہو گئی ہیں، جس کے بارے میں حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے روس کے ملٹری انٹیلیجنس ایجنٹس کے ساتھ مل کر کام کیا، جو مغرب کے خلاف سائبر حملوں اور تخریب کاری کی نگرانی کرتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ایرانی ادارہ کوگنیٹو ڈیزائن پروڈکشن سینٹر سیپا پاسداران انقلاب کا ذیلی ادارہ ہے، جسے امریکہ نے غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ حکام کے مطابق اس ادارے نے 2023 سے امریکہ میں سیاسی کشیدگی بڑھانے کا کام کیا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایرانی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ پر امریکہ میں مظاہروں کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی۔ ایران پر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سینئر ارکان سمیت کئی اعلیٰ موجودہ اور سابق امریکی عہدیداروں کے اکاؤنٹس ہیک کرنے کا بھی الزام ہے۔ روسی اور ایرانی حکام نے ان دعووں کو مسترد کر دیا تھا کہ انہوں نے 2024 کے انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے کے ترجمان نے ایک ای میل میں لکھا کہ روس دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ ایرانی حکام کا موقف جاننے کے لیے پیغام بھیجا گیا تھا، تاہم فوری طور پر کوئی جواب نہیں ملا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ادھر ایک امریکی اخبار نے حکومت ہند کی سرپرستی میں دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردی کو بری طرح بے نقاب کیا۔ امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ نے دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم ملوث حکومت ہند کی سرپرستی میں ہونے والی کارستانیوں کا پردہ چاک کیا۔ امریکی اخبار نے لکھا کہ حکومت ہند پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ اخبار نے لکھا کہ ہندوستان نے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں بھی ماورائے عدالت قتل کروائے ہیں۔ کینیڈا اور امریکہ میں ہندوستانی خفیہ ایجنسی را نے سکھ رہنماؤں کو بھی قتل کروایا ہے۔ اور غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی نئے سال کے ابتدائی لمحات میں بھی جاری رہی، جب بالیہ کیمپ پر اسرائیلی جنگی طیاروں کے فضائی حملوں میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے وسطی علاقے میں بریج کیمپ بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنا۔ ابو ظاہر خاندان کے گھر پر حملے میں ایک بچے سمیت 2 فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بچوں سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینیوں کی اراضی پر قبضہ کرنے والے اسرائیلی غاصبوں نے ایریحا شہر کے قریب فلسطینیوں کے مکان پر دھاوا بول دیا۔ حملہ آوروں نے گھر میں وہ زبردستی داخل ہو کر فلسطینی شہری کو بری طرح زد و کوب کیا۔ اور جرمنی میں نئے سال کی آمد کے موقع پر آتش بازی کے باعث ہونے والے مختلف حادثات میں 5 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ جرمن پولیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ نئے سال کی خوشی کو روایتی انداز میں منانے کے لیے بڑے پیمانے پر آتش بازی کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، تاہم کچھ مقامات پر اس کی وجہ سے حادثات بھی ہو گئے۔ ایک حادثے کے نتیجے میں زخمی ہو جانے والے پولیس آفیسر کی حالت بھی تشویشناک بتائی گئی ہے۔ آخر میں لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ دنیا بھر نے 2025 کو کہا خوش آمدید، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں نئے سال کی تقریبات کا انعقاد۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی آج سے نئی اننگ کا آغاز۔ سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کی حیثیت سے پاکستان کی یہ 8ویں مدت۔ چین کے ساتھ تائیوان کے دوبارہ اتحاد کو کوئی روک نہیں سکتا، صدر شی جن پنگ نے نئے سال کے موقع پر اپنے خطاب میں کیا خبردار۔ ووٹرز کو نشانہ بنانے پر 2 ایرانی اور روسی اداروں پر امریکی پابندیاں عائد، امریکی محکمہ خزانہ نے دیا بیان۔ امریکی اخبار نے حکومت ہند کی سرپرستی میں دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردی کو کیا بے نقاب، لکھا حکومت ہندوستان پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں بھی ہے ملوث۔ اور غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی نئے سال کے ابتدائی لمحات میں بھی بلا تعطل جاری، جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی جنگی طیاروں کے فضائی حملے میں
8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔